अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या बना स्ट्रेटेजिक असासे का? क्या बना ये तालिबान हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट हैं? जो लोग तनकीद करते हैं वो गद्दार हैं, जो लोग तनकीद करते हैं वो भारत की जुबान बोलते हैं। क्या बना इन सब बातों का? क्या बना रियासत की पिछले 30-40 साल की पॉलिसी, ये देखते हुए कि किस तरीके से वो डाउन द ड्रेन जा रही है? अफसोस की बात यह नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत को और हुकूमत के एटलीस्ट आइन के लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक हुकूमत के मतहत काम करने वाली अफवाज को आज उन असासों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है जिनको सिर्फ वो पालते और पोसते नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर उंगलियां उठाने वालों को भारतीय एजेंट और गद्दार करार देते थे। अफसोस इस बात का नहीं है कि आज इन्हें लड़ना पड़ रहा है, मुझे अफसोस उन कुंद जहनों पे, उन बेमार जहनों पे है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर आज के दिन भी मेरे जैसे तनकीद करने वाले को एक मर्तबा फिर से गद्दार कह रहे हैं, एक तरफ फिर से उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठा रहे हैं, एक दफा फिर से उनको गलत कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, अगर तमाम नहीं तो इनमें से ज्यादातर, जो पहले भी यही बात करते थे। इनका दिमाग बीमार था, बीमार है और बीमार रहेगा। वो लोग जो ये कहते थे कि ये तालिबान जानवर हैं, ये इंसानियत के बदतरीन दुश्मन हैं, इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये मजहब का लबादा ओढ़ के इंसानियत का कत्लेआम करते हैं। तरीके इंसानी में जुल्म की बदतरीन मिसालें मिली हैं। आपको ये बात कभी किसी तहरीर में, किसी तारीख में ढूंढने से भी पढ़ने को नहीं मिलेगी कि इंसानी खोपड़ियां काट के उनसे बाकायदा फुटबॉल खेला जाए, उसको फिल्म बंद किया जाए और फिर उसको बड़े फख्र से फैलाया जाए। कायनात की तारीख के बदतरीन काफिर हैं, कायनात की तारीख के बदतरीन जानवर हैं। इंसानियत की तारीख में इससे जालिम ज़हन रखने वाले लोग कभी नहीं आए, और ये किसी एक नस्ल से ताल्लुक नहीं रखते। इन हराम खोरों में पंजाबी भी शामिल हैं, देगर अकवाम के लोग भी शामिल हैं, 100% शामिल हैं। ज्यादा मोहलिक वो हैं, खुसूसन जो पंजाब से आते हैं, जो पंजाबी हैं। ये कायनात की गलीज तरीन मखलूक है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI और इसके लिए काम करने वाले लोगों और इनकी बनाई हुई सियासी जमातों ने हमेशा प्रो तालिबान बयानियां फैलाया, हमेशा प्रो तालिबान बात की। और यही फौज का सबसे बड़ा हथियार था। जो फौज गासिब है, जो काबिज है पाकिस्तान के ऊपर, उसके जो चंद बुनियादी तरीन हथियार हैं, उनमें से एक हथियार ये है कि लोग, आम लोगों को मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इस अंतहा पसंदाना इस्लाम, इस दहशत गर्दी का से ताल्लुक जोड़ने वाले लोगों को जो इस्लाम का ताल्लुक जोड़ते हैं, उनकी तकलीद करने को रियासत जो है वो अवाम के ऊपर दबाव डालती है, उनको पुश करती है, उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए कोशिश करती है कि वो, और जो लोग इन पर तनकीद करें, उन्हें, जो लोग इस इंतहा पसंदाना इस्लाम, इस दहशत गर्दी फैलाने वाले इस्लाम के इस पहलू, इस शक्ल के ऊपर जो लोग तालिबान के ऊपर तनकीद करते थे, उनको इस्लाम दुश्मन कहा जाता था, उन्हें मजहब बेजार कहा जाता था। और आज के दिन भी आपको वो हराम जादे में इंतहाई महताब तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल करूं तो ये कहूंगा, जो कि आपको मेरे जैसे लोग जो तनकीद कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उनको उनकी हुब्बुल वतनी पे शक करते हुए, उनको उनके मजहब के ऊपर जो है वो फतवे कसते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा करें कि किस तरीके के कुंद जहन और बीमार जहन लोग हमारे में आ गए, ज्यादातर पंजाब से और पंजाब के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले। मैं देख रहा था, हमारे राइटर हैं, एक तरह से बहुत लंबा अरसा लिखते भी रहे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ अखबारात के लिए भी कॉलम भी लिखते रहे, मोहम्मद तकी। हमने मोहम्मद तकी जैसे लोगों से सीखा इस हवाले से, दहशत गर्दों के खिलाफ दलाइल हमने मोहम्मद तकी जैसे लोगों से सीखे। तालिबान के खिलाफ बातें हमें जो
دلیل کے ساتھ باتیں ملی وہ ہمیں محمد تقی جیسے لوگوں نے پچھلے 15-20 سالوں میں بتائیں. آج لوگ محمد تقی کو بتا رہے ہیں کہ ریسزم کیا ہوتی ہے اور طالبان کیا ہوتے ہیں اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور پاکستانیت کیا ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں یہاں تک مطلب معاملات پہنچ گئے. وہ لوگ اس وقت بھی درست بات کر رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں، چند مثالیں آپ کو دکھاتا ہوں. آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ دنائی کی بات ہے اس فیس لیس اینیمی سے جس کو ہم نے خود پیدا کیا، جو آج کے دن بھی ایک مکتبہ فکر سے منسلک مدارس، تمام نہیں چند، ان سے کنیکٹڈ ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. سپہ صحابہ کیا تھی، لشکر جنگی کیا تھی، اہل سنت والجماعت کیا تھی، یہ سب ایک ہی ہیں. وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے کسی بھی حوالے سے وابستہ رہے، جو آج بھی سننے میں آتا ہے کہ مختلف گلف کنٹریز کی جو افطار کی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے جو یہ وہاں پہ اسلام آباد میں غلیظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے سفارت خانے بنا کے اور بلاتے ہیں ان دہشت گردوں کو وہاں پہ افطاریوں کی دعوتوں کے اندر. ان سفارت خانوں کو روکا جانا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ دہشت گردی سے منسلک ان گروپوں کے لوگوں کو اپنے ہاں دعوتوں میں بلاتے ہیں پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے کیپٹل کے اندر بیٹھ کر. یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہم روتے رہے، آواز اٹھاتے رہے کہ روکے 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 ان لوگوں کو، نہ اس طریقے سے آپ ریاست کا مالک بنا کر دکھائیں. کسی بھی حوالے سے ریاست کی جو موجودہ کاروائیاں ہیں صرف مجبوری کے اندر ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں. کسی بھی حوالے سے یہ سنیے، یہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے اپنی پالیسی نہیں بدلی. یہ ان دہشت گرد گروپوں کی پیٹرونائزیشن جو کرتے ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے جو اقتدار کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے، ان کی سب سے بڑی فورس اس مکتبہ فکر کے یہ دہشت گرد ہے. یہ صرف ان کو اپنے ٹرمز کے ساتھ، ٹرمز کے مطابق جو ہے وہ ایگری کروا کے آگے چلنا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس رکھتا ہوں، ذرا دیکھتے جائیے گا. ایک شعر سے بات شروع کرتے ہیں. محترم حسین حقانی صاحب رائٹر ہیں، انہوں نے کوئی شیئر کیا کہ طالبان آور گرنٹر کے نام سے کوئی جو ہے ٹرینڈ چلا ٹویٹر کے اوپر. تو ان کا کہنا ہے یہ کہ پی ٹی آئی والوں نے چلایا ہے. میرے پاس تو اس حوالے سے شواہد نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال انہوں نے لکھا ہے. اس کے اوپر افراسیاب خٹک صاحب نے لکھا ہے. یہ اس سے میں بات شروع کرتا ہوں، پھر آگے آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ اپنی رائے دیں بالکل اس کے اوپر. وہ لکھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے، وہ اپنی آنکھ کے شہتیر پہ نظر رکھیں، ہماری آنکھ سے کانٹا نکالنے والے. جناب مصطفیٰ زیدی کا شعر، یہ شیئر کیا ہے افراسیاب خٹک صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. فواد چودھری صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے آج، اور مسلسل انہوں نے جو پختون لوگ ہیں، جو افغان لوگ ہیں، جو کہ پاکستان کا حصہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں پہ اگر پنجاب ہے جو چودھری رحمت علی نے نام رکھا تو الف جو ہے وہ افغانیہ سے لیا گیا ہے. افغانیہ خیبر پختونخوا صوبے کا پہلے کا نام ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ تمام جو آپ کہہ لیں کہ جو کمیونٹیز ہیں، جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، جو مختلف بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ ہیں، یہ سب مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے، یہ پاکستان بنتا ہے. یہ دھرتی سب کی ہے، کسی کا اس کے اوپر وہ جو ہے کہ یہ نہیں کہ یہ کوئی پنجابی جو ہے یہ زیادہ تعداد میں ہے تو یہ ان کی سب کی ہے. اگر آپ پاکستان کے لفظ میں یقین رکھتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہی ہے. اس میں ہم کسی کے خلاف نفرت جو ہے وہ نہیں پھیلا سکتے، کسی کو ختم کرنے کی بات جو ہے وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی سوورینٹی کا بالکل خیال رکھنا ہے، لیکن نفرتیں نہیں پھیلانی. جو کیا گیا آپ کے سامنے، جو وفاقی وزیر ہیں انفارمیشن کے، جو انہوں نے کہا کہ تندور چلانے والے افغانی، یہ ہماری اپنی پاکستان کی توہین ہے، یہ افغانوں کی توہین نہیں ہے. یہ سب لوگ مل کے ہی پاکستان بنتے ہیں. میں نے پنجاب کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بڑے فخر سے سنا کہ پاکستان سے مراد پنجاب ہی ہے، اور یہ بات وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی لوگ پاکستان ختم کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے کبھی آپ چلا سکتے ہیں پاکستان کو؟ آپ کے ذہن میں یہ والی سوچ ہو کہ پاکستان سے مراد صرف پنجاب ہے؟ خدا معاف کرے. اور ہم جیسے لوگ جس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ آگے بات کروں، چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے. یہ جن لوگوں کو ہم غلط کہتے ہیں، سب لوگ غلط کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی غلط کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے بھی غلط کہتے ہیں، نون لیگ والے تو خیر گالیاں نکالتے ہیں. سنیے، میرے بھائی محسن داوڑ جو ہیں
وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا کہہ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی ویڈیو ہے قومی اسمبلی. ذرا سنیے یہ کہہ رہے ہیں, ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے کے قابل ہے. پروفیسر اسماعیل صاحب نے یہ شیئر کیا اپنے ٹویٹر کے اوپر, اور یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی دیکھی تھی, تو میں نے اس میں سے چند حصے آپ کے سامنے رکھے ہیں. غور سے سنیے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے یا روئے گا. پچھلے دنوں پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ایک صوبائی وزیر اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ طالبان تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں. پھر جب ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے فیورٹس نہیں ہے, ہمارے افغانستان میں فیورٹس ہیں, اور واحد فیورٹ جو ہمارے افغانستان میں ہے وہ طالبان. اگر اتنی ہمیں یہ لوگ پسند ہیں اور وہ ہم اتنا اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, وہ تو اتنے ذہین لوگ ہیں, جس طرح ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو یہ ہماری اپنی حکومت کیوں کیا حوالے کر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت ہی ذہین لوگ ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک پالیسیز ہے, جس کا میرے خیال میں ہم نے ماضی میں جو ہماری پالیسیز تھی ابھی تک ہم نے اصلاح نہیں کی. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی, لیکن نہ ابھی تک اصلاح ہوئی ہے اور نہ ہی ہم نے وہ پالیسیاں بدلی ہے. ہم ابھی تک انہی پالیسیز پر چل رہے ہیں. اور پھر جناب چیئرمین, جو پراکسیز ہوتے ہیں وہ پھر پراکسیز ہوتے ہیں. وہ آج اگر آپ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ کل کسی اور کے ہاتھوں میں بھی جا کر پھر آپ کے خلاف بھی کھیل سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی تھی. آپ نے سنا محسن داوڑ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اتنا پہلے آپ کو بتا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ایک جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے, جو آنیسٹ ہوتا ہے, جس کا مقصد اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے, جو قوم کے لیے سوچتا ہے, وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. تو یہ باتیں انہوں نے آپ کو بہت پہلے بتائی تھیں کہ جن کو آج آپ پراکسی بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ کل کسی اور کی پراکسی بھی بنیں گے. اور یہی بات محسن داوڑ نے کی تھی کہ اگر آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں, اتنے یہ قابل لوگ ہیں, تو ان کو بلا کے اپنے حکمران بنا لیں. اور بالکل صحیح کہا تھا. سنیے آج محسن داوڑ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں, اور یہی میرا نقطہ نظر ہے. میں یہی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جس بات سے سوچنا چاہتے ہیں سوچتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی حب الوطنی ایک دن آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا, اور آپ کو سمجھ اس دن آنی ہے جس دن سب کچھ بگڑ چکا ہوگا. سنیے گا, محسن داوڑ لکھتے ہیں, The latest strikes in Afghanistan by Pakistani forces epitomize the blatant failure of the country's decade-long Afghan policy formulated and executed by the security state. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ سٹرائکس کر رہے ہیں تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ جو دہائیوں سے ایک پالیسی لے کے چل رہے تھے وہ ناکام ہوئی ہے, وہ غلط ثابت ہوئی ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے. This is not the genuine counter-terrorism effort, but a show of force to undermine the Afghan autonomy. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو اب آپریشن کیا جا رہا ہے, یہ کوئی جینور کاؤنٹر ٹیررزم وہ نہیں ہے. یہ آپ ان کی اٹانومی کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ ود آؤٹ ڈسمینٹلنگ Project Taliban and the factories producing it, no kinetic activity inside or outside the country would eliminate the terrorism. یہ اصل بات ہے جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین بھی کی. ان کا تعلق ہے, آج کے دن بھی ان کے رابطے ہیں. یہ دہشت گرد گروپ, جو اصل پوائنٹ آپ کے سمجھنے کا ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپ قائم رہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہیں یہ ہمارے لیے استعمال ہوں. ہم اپنے کریٹکس کو, اپنے پہ تنقید کرنے والوں کو جب چاہیں جہاں چاہیں ہم آرام سے بیٹھے مروا دیں, اور ہم دنیا کو بتائیں, یورپین یونین کو بتائیں, امریکہ کو بتائیں کہ جی ہمارے افسران تو یہ بیٹھے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو چند ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ مار رہے ہیں. یا جب ہم ریجن کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر کچھ کروانا چاہیں تو ہم ان دہشت گردوں کو استعمال کر لیں. یا تو ریاست یہ پولیسی ختم کرے, فوج سیاست چھوڑے, بیرکوں میں جائے, دفاع کا کام سنبھالے, پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے کہ کس طریقے سے یہ صرف جو پروجیکٹ طالبان ہے کیا ہم نے ڈسمینٹل کر دیا؟ ہرگز نہیں کیا, ہرگز نہیں کیا. اعلان ہی کر دیں گے ہم کسی بھی طرح کے. صرف میں تو آئی ڈونٹ نو محسن صاحب کس بات کے اوپر جو ہے وہ ایگری ہوں گے یا صحیح سمجھیں گے. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں, بڑی سادہ سی بات ہے. کوئی حکومت پاکستان کا نمائندہ بھی نہیں, کوئی آرمی چیف بھی نہیں, صرف DGISPR کہتے ہیں ہم نے تہیہ کر لیا آج کے بعد ہم خیبر پختونخوا اور
یہ جو پہلے ٹرائبل ایریاز سے خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں، اس کے اندر کسی گروپ کو، کسی مذہبی گروپ کو جو تھوڑی سی بھی ایکسٹریمزم ٹینڈنسی رکھتا ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھیں گے، کبھی رابطہ نہیں کریں گے، ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ میں آج سے میں کہتا ہوں کہ میں سمجھوں گا ان کی پالیسی صحیح ڈائریکشن میں چلی گئی۔ ارے نہیں بھائی، وہ تو لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ بھائی تم اس گروپ کو جوائن کرو، انہیں کہہ رہے ہیں آپ اس گروپ کو جوائن کرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے دن ان کی یہ پالیسی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ والے غلط ہیں، یہ والے ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں کے لوکل لوگ بتاتے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں محسن داور، امپوزنگ دا طالبان اور افغانستان اینڈ دین امپوزنگ دا طالبان اور افغانستان، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے امپوز کیا ہے، اینڈ دین پنشنگ دا سویلین پاپولیشن آف دا کنٹری فار دا طالبانز پالیسیز وڈ فردر ڈیپن دا ہاسٹیلٹی اینڈ اینیمسٹی امانگ دا افغان ٹوورڈز پاکستان۔ بالکل ایک ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے محسن داور نے، اور زبردست بات کی ہے۔ مجھے پرابلم صرف یہ ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، محسن داور صاحب کا ٹویٹ ہے، سنیے گا، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ اٹ از ٹربلنگ ٹو سی طالبان آور گرنٹرز بینگ ٹرینڈڈ بائی نامعلومز۔ کچھ نامعلوم لوگ ہیں وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں طالبان آور گارڈینز، کہ یہ ہمارے جو محافظ ہیں، جو طالبان ہیں۔ یہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا ہے باقاعدہ، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ سنیے گا ذرا، اف طالبان are our guardians, then who killed those 70,000 Pakistani victims of terror؟ محسن داور سوال پوچھ رہے ہیں پاک فوج کے بنائے ہوئے ان لوگوں سے جو نامعلوم کے طور پہ ایکٹ کرتے ہوئے یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں آج کے دن۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو طالبان ہیں یہ کیسے ہمارے گارڈین ہوئے؟ اگر یہ ہمارے گارڈین ہیں تو پاکستانی 70,000 جو شہید ہوئے وار اور ٹیرر میں، وہ پھر کس نے مارے تھے؟ یہ ایک پاکستانی کا سوال ہے، یہ ایک پختون کا سوال ہے، جو آپ کو آئین اور قانون کے اندر رہ کے چلنے کی پہلے بھی بات کرتا تھا، آج بھی بات کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں، ہو کلڈ دا چلڈرن آف APS، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو کس نے مارا؟ ہو ور دا لینڈ مائنز پلانٹڈ فار دیٹ آر ناؤ میمنگ چلڈرن ان وزیرستان۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ لائن مائنز کس نے بچھائی تھیں جو کہ آج ہمارے بچوں کو مار رہی ہیں۔ اسی منافقانہ پالیسی کے اوپر افراسیاب خٹک نے یہ بھی لکھا کہ 2021 تک، سنیے گا اور دیکھیے بھی صحیح، میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، 2021 تک ISPR کی فہرست والے دفاعی ماہرین اور ان سے جڑے صحافی ٹاک شوز میں طالبان کی مخالفت پر مبنی پشتون موقف کو انڈین بیانیہ کہتے تھے۔ یعنی کہ جو تمام پختون ہیں وہ اوپنلی کھل کر، جس طرح میں نے محسن داور کی تھا، جس طرح علی وزیر ہے، جس طرح افراسیاب خٹک ہیں، یہ تمام لوگ، محمد تقی جن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جو کہ گالیاں نکالتے تھے، جو غلط کہتے تھے طالبان کو، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ 2021 تک جو دفاعی ماہرین ISPR سے اپرووڈ آتے تھے اور ان سے جڑے صحافی ٹاک شوز میں طالبان کی مخالفت پر مبنی پشتون موقف کو انڈین بیانیہ کہتے تھے۔ دیکھ لیں آپ کہ جب پشتون کہتے تھے یہ طالبان جو ہیں حرام خور ہیں، اس بات کو انڈین بیانیہ کہا جاتا تھا، اور ٹاک شوز میں طالبان کو اصلی مجاہدین کہتے تھے۔ اب وہی لوگ طالبان کو انڈین اثاثہ کہہ رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے اور گمراہی پھیلانے والے معافی نہیں مانگتے۔ کتنے غلیظ لوگ ہیں ویسے یہ، معذرت کے ساتھ چند سخت الفاظ ہیں میری آج کی گفتگو میں، لیکن یہ رو کے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن جو لوگ پہلے طالبان کو غلط کہہ رہے تھے، آج کے دن بھی وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے، اس کو سنیں۔ میں تو I am for elimination of the terrorist anywhere in the world، جہاں پہ بھی ہوں ٹیررسٹ، کبھی بھی ٹیررزم کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہو، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت جہاں پہ بھی ختم کرے، میں تو ساتھ ہوں۔ لیکن آپ نے سویلینز کو تو نہیں مارنا نا، ایک پالیسی کے تحت چلنا ہے۔ ایک فیس لیس اینیمی ہے، آپ کے اندر گھسا ہوا ہے، آپ کے مدرسوں میں گھنا ہوا ہے، آپ کی سپہ صحابہ میں گھسا ہوا ہے، آپ کی لشکر جنگوی میں گھسا ہوا ہے، آپ کی اہل سنت والجماعت میں گھسا ہوا ہے۔ وہ کل کو نکلے گا، پھٹے گا، تو آپ نے ایک تدبیر سے چلنا ہے۔ جو تدبیر سے چلنے کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں۔ پاکستان کے دشمن آپ ہیں جنہوں نے پاکستان توڑا تھا۔ پاکستان کے دشمن وہ صحافی ہیں جو ہمیشہ آپ کے ہر بیانیے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میدان پہ آ جاتے ہیں، جو طالبان کو مجاہدین بھی کہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے آپ کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے بدلتے ہیں، اور کل کو آ کے یہی لوگ کہیں گے اپنے ہی لوگ ہیں، اسی خطے کے لوگ ہیں، یہی طریقہ ہے، یہی لوگ یہی بات کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ وار ہے۔
جو لوگ بھی تدویر کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بھی اس طریقے سے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں کہ جن گروہوں سے آپ کے اختلافات ہیں، جو ایک کسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کسی زبان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کسی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے بالکل بات کریں، لیکن جو ٹیررزم میں انوالو تھے یا ہیں یا جو لڑنا چاہتے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کریں، تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر، تمام سیولینز کو ساتھ ملا کر، اس طرف نہیں آنا۔ سنیں، صحافی ہیں رفیع اللہ کاکڑ، وہ لکھتے ہیں اسی افراسیاب صاحب کی بات کے اوپر کہ 3 سال پہلے یو ایس آئی پی کے ایک سیمینار میں نے خبردار کیا کہ پاکستان کی پرو طالبان پالیسی کی قیمت اب عام شہریوں کو ادا کرنا پڑے گی۔ ایک ریٹائرڈ جرنیل نے جواب دیا کہ میں جوان اور جذباتی ہوں، بے صبری نہ دکھاؤں اور طالبان کو کچھ وقت دوں، جلد ہی مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ آ گئے ہیں جی مثبت نتائج، یہی والے مثبت نتائج یہ چاہتے تھے۔ ہمارے چند لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی پہلے طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، سینئر لوگ، قابل احترام لوگ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ طالبان کو پناہ دی اور امریکہ نے آ کے تباہ کر دیا، اور پھر اب انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہے تو اب پاکستان جو ہے تباہ کر رہا ہے، مہمان نواز لوگ ہیں، اس طرح کا تبصرہ کیا گیا۔ بات یہ ان کو ہم نے پناہ دی بھی، ریاست کاکول اکیڈمی ہے پاکستان کی، پاکستان آرمی کی بیسک یہاں پہ ٹریننگ، یہاں پہ افسران ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ میں خود اس جگہ پہ گیا ہوں اپنے کولیگ عثمان منظور صاحب کے ساتھ ہری پور میں، وہ ساری جگہ ہم نے ایگزامن کی ہوئی ہے، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو بھی معاملات تھے، یہ جو بھی ہم نے رکھا ہوا تھا اسامہ بن لادن اور یہ سارے معاملات، وہ تو امریکہ کو ہماری ضرورت تھی تو دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہمارے کرتوتوں کے اوپر، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں کر رہا تھا۔ میں فواد چودھری صاحب یکدم آئے سامنے، اور جب ناصر یوسف زئی صاحب ہیں کہ جب خان عبد الغفار خان نے کہا تھا یہ جہاد نہیں فساد ہے، تو پاکستانی قوم نے ذرا مذاق بنایا اس بات کا۔ جب خان عبد الولی خان نے خبردار کیا کہ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، انہیں روس کا ایجنٹ کہا گیا، جو خان عبد الولی خان ہے، جب انہوں نے کہا بھائی یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، یہ تو امریکہ اور روس کی جنگ ہے، تو انہیں کہا گیا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا وہ درست کہہ رہے تھے، اور آج پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے آ کے اے این پی کو رگڑ دیا، انہوں نے کہا جی پورا 47 سے لے کے اب تک جو ہے وہ ان کو پاکستان کے ساتھ سمجھ نہیں آئی، یہ کنفیوز لوگ ہیں، اور جو ڈاکٹر خان کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا تو ان کی حکومت ستانی پڑی۔ تو صحافی ہیں امارہ شاہ، انہوں نے آ کے جواب دیا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے ان کا، کہ جہاں تک ڈاکٹر خان کی حکومت کے خاتمے کا تعلق ہے تو ان کا تو قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ عوامی مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر اس وقت کے فواد چودھری یعنی خان عبد القیوم خان کو جمہوریت پہ شب خون مار کے اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھانا تھا، مقصد یہ تھا یعنی کہ۔ اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جس ڈاکٹر خان کو بقول آپ کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے جرم میں صوبہ سرحد کے وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے ہٹایا گیا، پھر اسی ڈاکٹر خان کو مغربی پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ یہ امارہ شاہ نے جواب دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے چند لوگ ہیں جو کہ کنفیوزڈ ہیں، جو کہ اپنے چند مفادات کے لیے، ریاست سے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح کے مفادات، اپنا تعلق بھرم قائم رکھنے کے لیے، اپنی پگ جڑی ہے انہوں مطلب ہے کہ اچھی رکھنے واسطے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بیانیے پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کے حق میں طریقے سے بڑی باریک واردات ڈال کے طویلیں گھڑتے ہیں۔ جو لوگ ان کو سچ کی، حق کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی باتیں جو ہمیں محسن داوڑ اتنے لمبے عرصے سے بتا رہے تھے، یہی باتیں جو علی وزیر بتا رہے تھے، جو کہ جیل کی پتہ نہیں کن سلاخوں کے بند ہیں صوبہ سندھ کے اندر، سندھ کی پوری حکومت جو ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے ان کے خلاف، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی صورت کے، صرف اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی وجہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر، بلوچستان کی بیٹی ایک نوجوان رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، جو کہ آئین کے تحت جدوجہد کی بات کرتی ہیں، جو بلوچستان کے غیور عوام کے حقوق کی بات کرتی ہیں، محرومیوں کی بات کرتی ہیں، جو لوٹ مار کی گئی بلوچستان کے وسائل کی، ان کی بات کرتی ہیں کہ آج کے دن تو کم از کم بلوچستان کے وسائل پہ بلوچستان
پاکستان کے لوگوں کا حق تسلیم کر لو، لیکن نہیں کیا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسیاں ہیں ریاست کی، اور جس طریقے کے یہ دولا شاہ کے چوہے جو ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہم نے جو سوشل میڈیا پہ آ کے ان لوگوں کو، جو کہ آپ کو صرف ریشنلٹی کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو آج بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو کہیں نہ چھوڑو، کسی بھی صورت میں نہ چھوڑو، لیکن اگر آپ غصے میں آ کر ادھر آپ ملک کے اندر سیاست میں انوالو ہوں، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہوں، کوئی سیاسی جماعت آپ کے خلاف ہے، سارا دن ساری انٹیلیجنس ایجنسیز، انٹیلیجنس آؤٹ فٹ آپ نے اس سیاسی جماعت کی جاسوسی پہ لگائے ہوں، اور جب آپ کے اوپر دہشت گردانہ حملہ شروع ہو جائیں تو آپ غصے میں آ کے جا کے، آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کے پاس پاکستان کی عوام کے خون پسینے کی کمائی سے خریدے ہوئے جہاز ہیں، آپ اس سے بمباری کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، طالبان کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ جا کے پھر یہ بمباری کر کے دکھائیں نا۔ آپ تو کہتے ہیں اصل میں ساری چیزوں کے پیچھے بھارت ہے، بھارت میں جا کے بمباری کر کے دکھائیں نا، نہیں کرتے نا آپ۔ تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، صاحب آپ کو جواب نہیں آئے گا، لیکن آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے۔ آپ کا اصل کام ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کہاں پہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا۔ اس طرح سے آپ سویلینز کو ادھر سے آ کے وہ مارتے ہیں، ادھر سے بھی پشتون پاپولیشن مرتی ہے، ادھر سے آپ جا کے مارتے ہیں، وہاں سے پشتون پاپولیشن مرتی ہے۔ آپ اپنے لیے مستقبل کے اندر اپنے لیے لوگوں کو آپ اپنے آپ سے نفرت پہ آمادہ کر رہے ہیں، آپ ہاسٹیلٹی پہ آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جنگ کا۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے ٹیررزم کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہیں، آپ کو اس کے لیے ایک پالیسی ایوالو کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے آ کے ساری ملٹری قیادت کہے آج کے بعد ہم کسی ایکسٹریمسٹ گروپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کے بارے میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں صرف استعمال کیا گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کسی بندے کو مذہب سے کوئی پرابلم نہیں، کسی بندے کو اسلام سے کوئی پرابلم نہیں۔ لوگ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، اپنی جو عقائد ہیں، اپنی جو عبادات ہیں، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو کرنے سے کوئی بھی نہیں روک رہا ہے۔ جو کوئی روکے اس کے خلاف قانون جو ہے عمل درآمد میں ہے، لیکن ریاست پہلے معافی مانگے، اور پھر جو اس وقت بھی طالبان گروپوں کے ساتھ مل کر چل رہی ہے فوج اور ISI خیبر پختونخوا کے اندر اور ٹرائبل ایریا کے اندر، اس کو ختم کرے ریاست۔ پھر آپ کے ساتھ سارے لوگ، آپ افغان لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یقینی طور پہ کوئی بھی افغان جو باشعور لوگ ہیں کسی بھی طور پہ ان جانوروں کو اپنا حکمران نہ مانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے جب کریں گے، بغیر حکمت عملی کے چلیں گے، یکدم جوش جذبات میں آ کے حملے کریں گے، جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا سیاسی انجینئرنگ سے نکلنے کا، جب دہشت گردی کا بڑا حملہ ہوگا، آپ کا کوئی افسر مارا جائے گا، آپ جا کے وہاں پہ حملہ کریں گے، وہ آپ کو جواب دیں گے، پھر آپ حملہ کریں گے، سویلینز ہی مارتے چلے جائیں گے، مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ جن کے میں نے تحریریں آپ کو بتائی ہیں، یہ انٹیلیجنسیاں ہیں اس ملک کے، یہ ریشنلٹی کے اوپر، حقائق کے اوپر، سچ کے اوپر ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، یہ ہماری بہتری کی بات ہی کر رہے ہیں۔ جو آپ کے ذہنوں میں غصہ ابل رہا ہے اور جو آپ لوگوں کو غدار کہنے پہ آمادے ہیں اور جا کے حملے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ آپ لوگ بیمار ذہن لوگ ہیں، آپ پاکستان کے اصل مخالف ہیں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔